جو पुराने CCPO डोगर साहब थे, उनके साथ ये बात कर रही थी, तो इनकी ऑडियो टेप एकदम रिलीज हो गई। तो मैं ये पहले चाहता हूं कि ये बताएं कि उसके पीछे क्यों ये रिलीज की गई, उसके पीछे क्या था और ये क्यों बात कर रही थी, जो हर शहरी का हक है, किसी भी पुलिस वाले से बात कर सकते हैं शहरी। लेकिन पहले ये बताएंगे क्या, और उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा मजीद कि ये जो तबाही मच रही है हमारे माशरे की, और ये जो इस तरह का तो कभी माशरा गिरा ही नहीं था कि ये डीप फेक वीडियोस बन रही हैं लोगों के ऊपर, उनके फोन टैप के अलावा और भी वीडियोस बना रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बताया जाता है हमारे सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स, उनको बताया जाता है कि जी तुम्हारी हमने कोई वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इसलिए आज लेके आ रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर एक पाकिस्तान का कानून है जिसको कहते हैं फेयर ट्रायल एक्ट। ये पाकिस्तान का कानून है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं, उससे पहले डॉक्टर साहब इसके ऊपर पूरी बात करें। ये कानून ये कहता है कि कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता है, कोई एजेंसी, ISI, IB, पुलिस, ये किसी का फोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाजत दे कि हां ये मुल्क की जरूरत है, ये इससे दहशतगर्दी बच सकती है या मुल्क के कोई नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है, वो फिर इजाजत देता है और उस इजाजत के बाद फिर फोन टैप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फोन किसी का टैप नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 1996 में जब हटाई गई तो एक वजह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेनजीर के गवर्नमेंट के दौरान फोन टैप्स किए जाते थे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के और सियासी मुखालफिन के और जजेस के। ये एक वजह दी गई थी 96 में। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका का बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट था सदर निक्सन। निक्सन की वाटर गेट स्कैंडल हुई क्या थी कि वो मुखालफिन के फोन टैप कर रहा था, उसकी वजह से उस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो आज ये जो खुलेआम हो रहा है, पहले तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर यास्मीन आपसे बात करें, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोपहर में जब ये ऑडियो लीक हुई तो मैंने जब वो ऑडियो सुनी तो मुझे इमीडिएटली एहसास हुआ कि ये किस मकसद के लिए ये लीक हुई है। वजह ये थी कि मैं पिछले 4 माह से खान साहब की जो JIT बनी थी, खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उस JIT को फॉलो अप मैं कर रही थी और ख़ास तौर पे जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है गुजरांवाला का, उसमें फॉलो अप कर रही थी। और ये मैंने जब देखा कि ये क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया कि हमारे JIT का जब बना तो इसका कन्वीनर जो थे ये डोगर साहब थे जो CCPO थे उस वक्त, और इन्होंने डोगर साहब ने ये बात इंकशाफ कर दी थी हुकूमत के सामने कि इसमें 3 लोग मुलव्विस हैं। यानी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है खान साहब के ऊपर, वो बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी। और उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने बताया कि एक बंदा नहीं, इसमें 3 लोग कम से कम मुलव्विस थे और उनका एविडेंस उन्होंने कोर्ट को दे दिया था। और उसके बाद जो पता चला वो ये है कि अफसरों को ब्लैकमेल किया गया। ये कोर्ट में जब एविडेंस किया और ब्लैकमेल हो के कुछ अफसरों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन CCPO जो हैं डोगर साहब, ही स्टक टू हिज गन्स। वो उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया कि ये इंकशाफ हुए। ये तो सारी बातें मेरे सामने तब आई कि जब हम ATC में गए, ये जो गुजरांवाला का कोर्ट है, तो एविडेंस जो खान साहब का ये इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस है वो आने देते ही नहीं थे। और उसका हवाला यानी जब CCPO को हटाया तो DG एंटी करप्शन को दे दिया गया। जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसका नाम अनवर शाह साहब थे, उनको इन्होंने पहले क्या किया कि उसको OST कर दिया और उसके बाद जो DG था उसने सारा रिकॉर्ड जो है उसको सील कर दिया और ताला लगा दिया। हमने जब बार बार कहा कोर्ट को कि जी ये हमें एविडेंस चाहिए, जो सारा एविडेंस मंगवाएं, तो पहली दफा जो सेकंड हियरिंग थी उसमें उन्होंने आके कहा कि जी DG बदल दिया गया है
اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی اینٹی کرپشن جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے, اور اب وہ ریکارڈ دے گا. اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا. انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے, اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے, اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے, باقی سارا کچھ چوری ہو گیا. اور یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا, یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے. میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا, کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری جو جے آئی ٹی ہے وچ از دا ریئل جے آئی ٹی, جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا, جے آئی ٹی بنائی تھی وچ از اے لیگل جے آئی ٹی, تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے. وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ کنسرن کیوں تھا. ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے, اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا, اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے, یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں پاکستان کا, میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے, ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے, جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے. وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں, ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ, کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا, اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا میں کورٹ میں جا رہی ہوں, اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو میرا رائٹ ہے, وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے. جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین. میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی, آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا, میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, وہ میری آفیشیل لائن تھی, اس لائن کا ٹیپ کیا گیا, اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا. اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی, ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی, جو کانورسیشن تھا, اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی. تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے, ایک تو یہ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پریویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئین ہماری ڈگنیٹی اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا, میرا رائٹ وائلیٹ ہوا. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے, اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں, تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی
ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی، اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. ہر جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی، اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر، ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے، جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے، کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی، ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈر جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر، وہ ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتا چلا کہ فیک تھی، یعنی جوڑی ہوئی تھی، جو ڈیپ فیک تھی، یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا، اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے. اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے، یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے، جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری، یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی، اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ ایک شوٹر ہے، دینی انتہا پسند ہے، وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکوالی ہے، وہ جو بھی آڈیو، اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کیے یہاں، یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے، جو ہمارا سخت مخالف ہے، ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا، اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے. وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ، اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا. اس کو فوری طور پہ لے کے آئے، ہمارے اوپر
پھر دباؤ، جھوٹی FIRs، کیسز کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے، ہم نے ڈیزالو کی. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہو تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلیں. ہمارا تو یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئے. اور جو JIT میرے اوپر بنی تھی، جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، اس JIT کو سیبوٹاج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں، صرف 11 صفحے رہ جائے اس کے. اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھ ہی اس کی مشن یہ تھی کہ JIT کو سیبوٹاج کیا جائے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے. تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی، پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائیں ان بلیک میلر سے. ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے، جمہوریت کی طرف لے کے جائے، یہ معاشی بحران سے نکالیں. جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے، جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے ہی نہیں، جو انہوں نے جس طرح 11 مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا. تو بجائے ادھر لے جانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں، یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کرش کرنے کے لیے. اور یہ جو میں JIT کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں، یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہ کہ طاقتور جو میں کہتا تھا وہ 3 لوگ ملوث تھے، میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک، وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں. تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں. میں نے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے. ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی، عدالت میں بھی جائیں گی جو ان سے کیا گیا، جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے. شکریہ. تھینک یو سر. فیئر ٹرائل ایکٹ کی وائلیشن کی گئی ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے وزیر اعظم کی بھی کوئی پریویسی نہیں ہے. جب میں وزیر اعظم کے عہدے پر تھا تو میں نے اپنی پروفیشنل کانٹیکٹ کی لائن سے جو ہے وہ گفتگو کی اور اس کو بھی لیک کر دیا گیا. ہم عدالت میں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس معاملے کا حل نکالا جائے. چیئرمین تحریک انصاف ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا.